बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करेंगे। पहले हमने देखा पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत से बहुत सारे गिले शिकवे थे, उसके बाद अब MQM पाकिस्तान उनकी जानिब से भी बहुत सारे गिले शिकवे वापस आ रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग? क्या कोलिशन गवर्नमेंट में कोई रिफ्ट है? क्योंकि 2-2.5 साल गवर्नमेंट को कंप्लीट हो गया, तीसरा बजट आ गया। ये वो टाइम होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज पॉस्चरिंग कर रही होती है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। या रिसेंट बहुत सारे कालिम निगार, बहुत सारे सहाफ़ी सीनियर वो भी ये भी दावे कर रहे हैं कि जनाब ऑल इज़ नॉट वेल फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। तो क्या उनमें भी दावों में सच्चाई है? नंबर 2, एक बड़ी खबर आज की ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्हें एक स्टेटमेंट दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वी ऑल नो दैट कि रिसेंटली उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। आज उन्होंने कुछ सिग्नलिंग की है, थोड़ा सा इशारा दिया है कि अगर पकड़ धकड़ नहीं की जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की या जिन लोगों को वो सपोर्ट कर रहे होंगे, तो वो इस फैसले के ऊपर नजरसानी कर सकते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं आज के शो के मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब। इंजीनियर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेट्स स्टार्ट विद कोलिशन गवर्नमेंट। सर, हमने देखा है पहले पीपल्स पार्टी भी वफाक में आपकी जमात की हुकूमत से नाला नाला रही, बहुत सारी रिजर्वेशंस। अब एट वंस MQM भी आती है, कहती है कि जनाब हम काबीना के इजलास में एहतजाज करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन सर? जी, जहाँ भी मखलूत हुकूमतें बनती हैं वहाँ ये हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो अपने अपने सियासी मफादात के तहत एक्शन लेती हैं। और अब चूंकि रफली अगर आप हिसाब लगाएं तो हुकूमत की जो आधी मुद्दत है वो तकरीबन हो रही है। तो अब जमातें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, फौरन नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगले इलेक्शन की तरफ भी देखना शुरू हो गई हैं कि हमने किस तरह जो है वो अपनी पोस्चरिंग करनी है। लेकिन ये जो अगर पॉलिसी के इख्तिलाफात हैं तो ज़रूर उनको इजहार भी होना चाहिए और उनको वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को सुनना भी चाहिए। सर, गवर्नर सिंध का रौला कहीं पे पड़ता है तो वो भी, उस पर भी सुनवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए ये रौले देखिए सब जमातें जो हैं वो जो भी इस पिछले 2024 के बाद का जिसे हम कहते हैं बंदोबस्त था, उसके अंदर अपनी जो पोजीशन है उसको मैक्सिमाइज करने की मुस्तकिल कोशिश करती हैं। तो सर, वो क्या खूबसूरत जुमला आपने इस्तेमाल किया, बंदोबस्त, अरेंजमेंट। हाँ, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट के बारे में जो जिसका जितना हिस्सा था वो उसको ज्यादा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो चाहे वसाइल हों, चाहे वो ओहदे हों, चाहे वो दूसरी पॉलिसीज हों, लेकिन वो भी जारी रहेगा। और ये जो बैलेंसिंग एक्ट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहले भी बड़ी कामयाबी से किया, अभी भी वो जारी रखे हुए हैं। सर, अगर आप इजाजत दे तो मैं वो पंजाबी की मिसाल देना चाहूंगा, हिस्सा बकदरे जुस्सा। जो किसी का जितना जितना हुजम है उतना उतना हिस्सा। डू यू थिंक सबको मिल गया हुआ है? जी, वो जब भी कोई ये बोलता है मुहावरा तो फिर अगर हिस्सा कदरे जुस्सा है तो सारा हिस्सा तो फिर गुजरांवाला वालों को मिल जाना चाहिए। आपको सर नहीं मिला कुछ? लेकिन ये है कि जो सियासी तौर पे आई थिंक इसमें जिसकी जितनी थी स्ट्रेंथ्स थी उससे तो बल्कि सबको ज्यादा ही मिला है। आई थिंक सबसे ज्यादा नुकसान तो PMLN ने उठाया। अभी भी आप देखिए इस बजट में जो मैक्सिमम वफाक के लिए अपनी कट लगाया है वो पंजाब ने लगाया है, दूसरे सूबों ने तो नहीं लगाया। तो मुस्लिम लीग नून ने तो बल्कि अपने हिस्से से कम लिया है इस सारे जो कोलिशन प्रोसेस को आगे लेकर चलने के लिए। सर, यू जस्ट सेड कि तकरीबन आधी गवर्नमेंट की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी पोस्चरिंग या अपने अपने नैरेटिव बिल्डिंग में भी जा रही हैं अगले इलेक्शन को देखते हुए। एट द सेम टाइम सुहेल वड़ाइच साहब हो जाएं, बहुत सीनियर लोग ये भी कहना स्टार्ट हो गए हैं कि जनाब हनीमून पीरियड खत्म हो गया। सर, कुछ इशारे इस तरह के मिल रहे हैं, कुछ सिग्नलिंग इस तरह की हो रही है कि PMLN के लिए या हुकूमत के लिए टफ टाइम्स हैं? नहीं, देखिए सियासी तौर पे तो टफ टाइम्स नहीं है। और उसकी जो असल और मंतकी वजह है जी, वो ये है कि चारों सूबों में और वफाक में अच्छी अक्सरियत के साथ हुकूमतें कायम हैं पार्लियामान। ओके। तो हम जो भी गुफ्तगू करते रहेंगे जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, जब तक वो बुनियादी अक्सरियत कायम रहती है तो कोई उखाड़ पछाड़ नहीं होगी। आज देख रहा था, हमारा एक शो रिकॉर्ड होना था आउटडोर। सर, 20 किलो आटा का थैला 2900 रुपए में बिक रहा है पंजाब के अंदर। आज ही मुझे पता चला कि लाहौर की कुछ जगहों के ऊपर टमाटर 300 रुपए किलो है।
ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جب یہ گندم مارکیٹ میں آئی ہے تو 3500 3600 بڑا ریٹ کسی کو ملا ہے تو 3650 روپے پہ کسان نے یہ گندم بیچی ہے. آج آٹے کا 20 کلو کا تھیلا سر تقریباً 2900 اور 40 کلو تقریباً 6000 کے پاس چلا گیا ہے. میں کس کی پالیسی پہ یہاں پہ تنقید کروں, کس سے پوچھوں کہ بھائی کسانوں کے ساتھ کیا کیا اور آج آٹا کہاں پہ پہنچا ہوا ہے؟ جی تو یہ چیلنج ہے نا جی, یہ جو توازن رکھنا ہے. دیکھیے ہمیں ہم اپنا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سی سو ہوتا ہے اس کے مطابق ہم چینج کرتے ہیں جی کہ جی اگر کسانوں کو کم قیمت ملی ہے تو پھر ان کا کرائسس ہے, پھر جب کنزیومرز کو زیادہ قیمتیں ملی ہیں تو اس کا کرائسس ہے. تو حکومتوں کو یہی چیلنج قائم رکھنا ہے, اور اس کے لیے سب سے جو پہلی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو سپلائی ہے وہ اس کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ قائم رہے اور سپلائی بھی کسی وقت رکنے نہ پائے. یہ جو ایشو ہے اس میں ہمیشہ ایشو آتا ہے. دیکھیے اگر کسانوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کم قیمت ملی ہے, لیکن اس کم قیمت کا فائدہ جو کروڑوں لوگ پاکستان کے شہروں میں رہتے ہیں, اور پنجاب اب بہت بڑے بڑے شہروں کا ایک صوبہ ہے تو لہٰذا وہاں بھی, اور کراچی بہت بڑا شہر ہے, کوئٹہ پشاور بہت بڑے بڑے شہر ہیں, تو لہٰذا وہاں جو کنزیومرز کا فائدہ ہے, اگر وہ ہم کہیں گے اچھا جی کسان کا نقصان ہے لیکن کنزیومرز کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اس کو جو بیلنس کرنا ہے وہ تبھی پاسبل ہے کہ حکومت کے پاس جو ایڈمنسٹریٹو ٹول ہیں, جو اوزار ہیں, وہ بجائے یہ کہ لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے استعمال ہو, اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی وقت بھی سپلائی نہ رکے. سر آپ کو لگتا ہے کہ سڑکیں زیادہ ضروری ہیں, انڈسٹری زیادہ ضروری ہے, کمرشل زون زیادہ ضروری ہیں, یا تعلیم زیادہ ضروری ہے؟ جی دیکھیے یہاں بھی توازن چاہیے. دیکھیے دونوں کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اگر تعلیم کی طرف الحمدللہ مریم نواز صاحبہ نے بہت توجہ دی ہے, اس کی طرف کوشش کی ہے, اس میں بہت زیادہ وسائل جھونکے ہیں, لیکن اب جو بڑا سوال ہے ہم سب کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے کہ کیا جو موجودہ اس وقت ایف اے بی اے ایم اے کا نظام ہے کیا وہ پاکستان کو سرو کر رہا ہے, کیا پاکستان کی ضروریات کو سرو کر رہا ہے, کہ ہم لوگوں کو یا ہمارے جو نئے نوجوان مرد و خواتین ہیں ان کو یہ تو ایک سینس دے دیتے ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک ڈپلوما یا ڈگری ان کو مل جاتی ہے, لیکن کیا وہ واقعی پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں صرف ڈگری ہولڈر ہیں, یا پھر یہ ہے کہ جو اصل چیلنج ہے کہ کیا وہ جو ان کو تعلیم حاصل کی ہے ان کے لیے معاشی بہتری لے کر آ سکتی ہے. مجھے پرابلم تب آتا ہے کہ جب میرا پنجاب کا منسٹر فار ایجوکیشن ٹی وی پہ آ کے یا کیمرے کے اوپر آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ جن ٹیچرز کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار تھی ان کے اسٹوڈنٹس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اگلا سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ منیمم ویجز کیا ہیں پنجاب کے اندر, اور میرا پنجاب کا صوبائی وزیر فار ایجوکیشن اتنا غیر ذمہ دار ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہاں 15-20 ہزار پہ ٹیچر تنخواہ لے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. دیکھیے مجھے نہیں معلوم وہ جو رانا سکندر صاحب کی بات کر رہا ہوں سر. میرے چھوٹے بھائی ہیں رانا صاحب, انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی تھی, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت پنجاب میں جو سرکاری اسکولوں کے ٹیچر ہیں ان کی کوالیفیکیشن اور ان کی تنخواہ دونوں چیزیں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کے اوسط ٹیچر سے تقریباً دوگنی ہے. جی ٹھیک بات ہے یہ, لیکن ان کا رزلٹ وہ نہیں ہے. یہ بات بہت سیریس ریسرچ اسٹڈی ہوئی بالکل ہے ٹھیک بات ہے, یہ بھی جسے ہم کہتے ہیں لرننگ آؤٹ کمز ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ بات صرف تعلیم کے شعبے میں نہیں, کہ ہم نے اپنے سرکاری جو شعبہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ جو ایک عام شہری کے لیے ہم نے اسے موقع دینا ہے کہ وہ کم قیمت میں تعلیم حاصل کر سکے یا مفت تعلیم حاصل کر سکے, وہاں کس قسم کے انسینٹیوز ہیں کہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے. میں گجرانوالہ میں ہوں, اب گجرانوالہ میں جو چند سرکاری اسکول ہائی اسکول خاص طور پہ لڑکوں کے اور لڑکیوں کے بھی جو اچھے ہیں وہاں تو لائن ہی ختم نہیں ہوتی داخلہ لینے کے لیے, لیکن جہاں معیار اچھا نہیں ہے وہاں پہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو ہم شارٹ ٹرم میجرز جو ہے نا جی وہ ٹھیک ہے, ہم سب چونکہ الیکشن سائیکل اس قسم کا ہے 5 سال کا کہ ہمیں عوام کو دکھانا بھی ہے, ہمیں بتانا بھی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, لیکن بہرحال اس کے اوپر ایک چلیں لانگ ٹرم نہیں تو میڈیم ٹرم تو سوچ کرنی پڑے گی. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پہلے بھی جو ہمارے لگے بندے طریقے تھے وہ اب اس طرح ہمیں ریوارڈ نہیں دے رہے, پہلے بھی نہیں دے رہے تھے, اب بھی نہیں دے رہے,
لیکن مثلا تعلیم بھی ویری مچ اس میں شامل ہے کہ جو ہمارا سرکاری اسکول کا طریقہ ہے. دیکھیے ہم نے سرکاری اسکول میں ٹیچر کی تنخواہ بڑھا دی. ہم یعنی وہ بعض ہیڈ ماسٹرز کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں جو کبھی پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. شہباز شریف صاحب کے دور سے یہ بڑھی ہوئی ہیں. لیکن کیا ان میں اور اس میں پھر شہباز صاحب نے بڑی ایفرٹ کی کہ جی وہاں حاضری کو بھی یقینی بنایا, تنخواہ دے دی, حاضری کو یقینی بنایا, اسکول بہتر ہو گئے. لیکن کیا لرننگ آؤٹ کمز وہ آ رہے ہیں؟ تو یہ بھی سرکار پاکستان کے لیے اوور آل سر کریکولم بھی تو آپ نے اسٹیبلش کرنا نا, منسٹریز نے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے. سرخ فیتے سے جان چھڑانی ہے تو تب جا کر ہم جب آؤٹ کمز میجر کرنا شروع کریں گے کسی منطقی طریقے سے. سر گجرانوالہ سے نارووال کتنی ڈرائیو ہے سر؟ سر گجرانوالہ سے نارووال کتنی ڈرائیو ہے؟ جی تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگتے. سر میری ایک درخواست ہے آپ سے, اور یہ ذاتی درخواست ہے, میں آنر بھی یہ کہوں گا سر, آپ نے احسن اقبال صاحب کو درخواست کرنی ہے پلیز جب بھی وہ اپنے حلقے میں واپس آئیں, یہ جو سارے پوائنٹس آپ نے اور میں نے آنر ڈسکس کیے ہیں نا, ان کی پلاننگ میں سارے ڈپارٹمنٹ یہ ساری باتیں آپ نے لے کے آنی ہیں, بیکاز یہ ویلیویبل انپٹ ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ ان ڈیز ٹو کم کوئی تبدیلی آ سکتی ہے ان سے. میں صرف ایک چیز عرض کروں گا, آپ کے ناظرین کے سامنے درخواست ہے کہ پاکستان کی حاکمیت میں اگر سے ہم سب چونکہ بجلی کے بل اور گیس کے بل اور پیٹرول کی طرف ہماری توجہ ہے, لیکن اس وقت صوبائی حکومتوں کا حصہ پاکستان میں رہنے والوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے غالباً فیڈرل گورنمنٹ کے اگر زیادہ نہیں تو برابر ہے. تو جو پروونشل گورننس ہے اس پہ اتنی ہی گہری نظر ہمیں ڈالنی ہے جتنی ہم فیڈرل گورننس پہ ڈالیں. بالکل ٹھیک بات ہے سر, تھینک یو سو ویری مچ فار ٹائم. بہت شکریہ انجیت صاحب. جناب خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہ وہ پوائنٹس ہیں, یہ وہ گفتگو ہے جو مجھے لگتا ہے ہر ٹاک شو میں ڈیلی ہونی چاہیے کہ بھائی جان یہ ہماری جو ابھی تک جس طرح کا اسکول کا سسٹم یا ایجوکیشن سسٹم پرائیویٹ پلس گورنمنٹ کا چل رہا ہے, یہ ہمیں وہ اسٹوڈنٹس ان ڈیز ٹو کم یا وہ پروفیشنلز پرووائڈ نہیں کر سکتا کہ جن کو آپ ایکسپورٹ کر کے, ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ کر کے کچھ امپورٹ کر سکیں, کچھ ریمیٹنسز کی مدد میں واپس لا سکیں. اور آپ ہمسایہ ممالک دیکھ لیجیے, رائٹ لیفٹ دیکھ لیجیے, ہندوستان کی سرٹیفکیشن کے بعد, مائکروسافٹ کی چھوٹی موٹی سرٹیفکیشن کے بعد وہاں پہ لاکھوں اور کروڑوں نوجوان ایسے پیدا ہوئے کہ جو بلینز آف ڈالرز ریمیٹنسز کی مدد میں انڈیا واپس لے کے آ رہے ہیں اور صرف انڈیا میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. سو یس, خرم دستگیر صاحب کی تمام باتوں سے میں متفق ہوں کہ ہمیں اپنا کریکولم سے لے کے اپنا پیٹرن آف لائف, اپنا فیوچر پروسپیکٹ سب کچھ چینج کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے انیشیٹو گورنمنٹ کو لینا پڑے گا. اس کے بعد قوم جو ہے اس کے اوپر اس راہ پہ آئے گی کہ جہاں پر انٹرپرینورل مائنڈ جو ہیں ان کو تھوڑا سا گروم اور گرو کرنے کی سپیس ملے گی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں میرے ساتھ میں. ناظرین, پیپلز پارٹی کے بعد ایم کیو ایم کی ریزرویشنز بھی فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے بڑھتی جا رہی ہیں. what exactly is happening, کیا پوسچرنگ ہو رہی ہے نیکسٹ الیکشن کے لیے یا واقعی کوئی لیجٹ ڈیمانڈز ہیں جس کے اوپر پاکستان ایم کیو ایم بہت سیریس ہے؟ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. میں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آئی ریسنٹلی سو کہ آپ لوگ بھی کابینہ میں نیکسٹ اجلاس میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں, گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں, تو سر اپنے خلاف خود ہی احتجاج کریں گے؟ میرے خیال میں جو سیکنڈری پارٹنر ریسیونگ اینڈ پر ہوتا ہے وہ ریسیپینٹ ہوتا ہے جی, وہ شاید اقتدار میں نہیں ہوتا, وہ ایلائی ضرور ہوتا ہے. ہم حکومتی ایلائی ضرور ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جو پالیسی سازی, فیصلہ سازی, جو کی کیبنٹ جسے کہیں, اس میں تو میرے خیال میں نہ خالد مغل صدیقی نہ صبح کم ہے. تو میرے خیال میں پھر ہم یہ حق تو جبلہ حق محفوظ رکھتے, پھر ہم الگ پارٹی, ہم پی ایم ایل این کے ارکان تو نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس طرح کے کوئلیشن میں اپنی حکومت کے خلاف بھی احتجاج کیا جاتا ہے, کیبنٹ اندر بھی کیا جاتا ہے, اسمبلی میں بھی کیا جاتا ہے. اور جب عوام کا دباؤ حد سے زیادہ بڑھنے لگے اور کراچی جیسا اہم ترین شہر جو آپ کا معیشت کا مرکز ہو, ترقی کا انجن ہو, وہ اتنی بری نظر انداز ہو, اور ہمیں 18 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی ہے, جو لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے, اور جو 25,000 ارب روپے ملے وہ نہ جانے کہاں گئے, ان کے ساتھ جڑی مجبوریاں ہمیں بہلایا جاتا ہے, ہمیں سمجھایا جاتا شہباز ہے. صاحب بتاتے ہیں ہم سر عوام مجبوریاں, کے لوگوں کے جی شہباز صاحب بتاتے ہیں سر پیپلز پارٹی کی مجبوریاں آپ لوگوں کو؟ شہباز صاحب بتاتے ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب بتاتے ہیں, اور دوسرے وزراء بھی بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ان کے نمبر کی اہمیت زیادہ ہے, ان کی وجہ سے ہماری حکومت ہے, وہ ہمارے حمایتی حلیف ہیں, وہ کہ آپ ہمارے حکومتی حلیف ہیں,
لیکن ابھی آپ کی تعداد 22 ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، 2 وزارتوں پہ قناعت کریں جو کہ صرف اور صرف اسلام آباد سے متعلق ہیں، پورے ملک میں تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں. 18ویں ترمیم کے بعد صحت اور تعلیم کے شعبے تو ڈبل ہو گئے، معاملہ تو نہیں ہے. لیکن سیاسی استحکام کے لیے، جمہوریت کے دوام کے لیے، پھر ملک کی قومی سلامتی اور سارے چیلنجز ہیں، اس کے لیے ہم نے اب تو 2.5 سال ہو سر گورنرشپ پہ بھی تیسرا آپ لوگ بجٹ آ گیا، متفق ہیں؟ لیکن اب صبر کی تو انتہا ہوتی ہے نا. سر گورنرشپ کے اوپر بھی آپ جی ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے، سندھ کے گورنر کو لے کر بھی ایم کیو ایم ٹھیک ہے اوپر نیچے ہو کے گزارا کر رہی ہے، یا وہ بھی ڈیمانڈز میں ایک ویلڈ ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں، گورنرشپ کی واپسی تو ایک ویلڈ اور اہم ڈیمانڈ ہے نا 140 کے ساتھ، کہ بھائی یہ 140 تو وہ جس کی آئینی ترمیمی بل ہم نے 2-2.5 سال پہلے، جی بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہم نے ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بھائی 2020 میں ایک فیصلہ تھا جس گزار احمد کا، انہوں نے ہماری پیٹن 140 سے متعلق اس کو انٹرپریٹ کر کے کہا اس کی روح کے مطابق لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو تو چاروں صوبوں میں جو بلدیاتی قانون ہے وہ اس کی صریحاً نفی کرتا ہے، تو لہٰذا اس کی جائے کہ ہمارے فیصلے اور کہ آرٹیکل 140 کے مطابق آیا جائے. بلال بھٹو صاحب نے ایگری کیا، 30 مارچ 2022 جو ایگریمنٹ ہوا اس کی ضمانت، اس کی گواہی شہباز شریف صاحب نے اٹھائی. تو دونوں کی ذمہ داری ہے، ایک نے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آمادگی ظاہر کی اور دوسرے نے کہا کہ میں اس پر عمل درآمد کراؤں گا. اب ظاہر ہے کلیم اللہ سلیم اللہ، صوبائی حکومت وفاقی حکومت، ہم تو ان دونوں کے بیچ میں پلر اور پوسٹ کے درمیان ہم تو در بدر ہو رہے ہیں. تو آخر کب تک ہمیں بھی اپنے عوام کو جواب دینا ہے. بھائی ان کی 26ویں ترمیم مان لی، 27ویں ترمیم مان لی، امیونٹی مان لی، 28ویں ترمیم اس لیے نہیں ہے کہ این ایف سی ان کی ریڈ لائن تھی، نہروں پر ان کی ریڈ لائن ہے، پھر 140 پہ ان کی ریڈ لائن ہے. تو بھائی کہیں نہ کہیں ہمیں بھی تو زندہ رہنے کا حق ہے، ہمیں بھی تو اسپیس چاہیے. یہ گورنر والے معاملے پہ ایک گزارش آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہوں گا. جب بھی پیپلز پارٹی سے ہم لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ لوگ بھی تو اتحادی ہیں گورنمنٹ کے، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، صدارت کا ہم کیا کر سکتے ہیں، گورنر صاحبان کا ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ تو صرف آئینی عہدے ہیں. تو سر ایک آئینی عہدہ جس میں آپ نے کرنا کرانا بھی کچھ نہیں، وہ اتنی کیوں ڈیمانڈ میں ہے، کیوں اتنا کیوں اس کے لیے خواہش مند ہے؟ اگر صرف وہ 8 آئینی عہدے رکھ کر اتنا اپنے آپ کو پورے اعتماد سمجھ رہے ہیں، اور میرے ایک آئینی عہدے سے ان کی ساری جڑیں ہل جاتی ہیں، وہ راتوں کی نیند انہیں نہیں آتی، دل میں چین نہیں ہوتا، اور وہ پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی گورنر کو ہٹاؤ، اور بقول پی ایم ایل این انہی کے کہنے سے ہٹایا گیا، جبکہ ہمیں بہت ہی معتبر ذرائع پیپلز پارٹی کہتے ہیں جی ہم بالکل اس کے پیچھے نہیں ہیں، اگر یہ پی ایم ایل این کی گورنرشپ ہے ہماری بلا سے اگر وہ آپ کو دیتے ہیں تو دیں. تو ہمیں دونوں طرف سے یہ بات کمیونیکیٹ کی جاتی، وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اس کے اوپر ڈالتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ بھئی ہمارا کنسرن نہیں ہے، سر کوئی تیسرا فریق بھی تو پاکستان میں ہو سکتا ہے نا کہیں کہ جہاں انکار نہ کیا جا سکتا ہو. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا فریق بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی نے ہٹوا دیا اور جہاں انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں تو اس سے بات کرتے ہیں، بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں، ان سر کو آپ سمجھاتے کریں ہیں نا، کہ بھائی اگر آپ کا گورنر ہٹایا آپ کو بات کرنا پڑے گی وہاں پہ. دیکھیے اگر ہمارے بھی کہیں روابط تعلق ہے، ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ پی ایم ایل این کا کام ہے، وہ فیصلے کریں، یہ جو آئینی عہدے ہیں اس کی تقسیم ان کا کام ہے. جب 8 عہدے ان کو دیے، ایک عہدہ آپ کو دینے میں کیا آر ہے. تو مطلب یہ کہ یہ جگسو پزل ہے کہ بھئی یہ کسوٹی آپ کو پوچھنا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک گورنر کا عہدہ دے دیں، ہماری دونوں وفاقی وزارتیں لے لیں، ہم بھی جو ہے وہ حمایتی حلیف بن جاتے ہیں. ہم بھی حکومتی حلیف رہنا ہم بھی پسند نہیں کرتے، یہ بوجھ ہم کیوں اٹھائیں، نہ لینا نہ دینا، اور ساری ذمہ داری فیصلے سارے آپ کے، پالیسی ساری آپ کی. ہم خاموش تماشائی بیٹھے رہے، پھر ہماری وزارتوں کو بجٹ بھی کتنا ملتا ہے. ابھی میرے جو وزیر صحت ہیں انہوں نے بڑا کھلا برملا جو ہے وہ شکوہ کیا وزیر اعظم سے جب ہم ان سے ملنے کے لیے گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مطلب یہ کہ صرف ہم ہی سے یہ قربانی کیوں لی جا رہی ہے سیاسی استحکام جمہوریت کے دوام کے لیے، یا کسی اور قومی اسلام. بات یہ نا کہ بھئی ایک عہدے سے کوئی بھی کیوں ڈرا ہوا ہے اگر ایم کیو ایم کے پاس ہے، اور روایتی طور پر ہمیشہ ایم کیو ایم کے پاس رہا ہے، جس کے پاس اربن سندھ کا مینڈیٹ ہے اس کا گورنر ہوتا ہے. تو اسی پہ فیصلہ کر لیں، اور ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کو آپ ہمارے اس 140 اور گورنرشپ کے لیے پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کو راضی کرنا ہوگا. اگر وہ ناراض ہے، تینوں ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، پھر پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے اصرار پہ ہٹایا گیا یا پی ایم ایل این کے اصرار پر ہٹایا. اور ہٹایا کیا، انہوں نے کیا کر چھوڑی تھی. انہوں نے تو مارکہ حق کے لیے جو 1 اگست سے 14 اگست تک
جو جس طرح شاعرانہ شان طریقے سے منایا 2025 میں، جی میرے خیال میں کسی اور جماعت نے ایسا اہتمام نہیں کیا جیسے گورنر نے کیا. اسی پر ایک ڈائیلاگ انہوں نے منعقد کرایا، 50,000 بچوں کو مفت آئی کی اعلیٰ تعلیم دی، جس سے کہ $1,500 ہر ماہ وہ بچے کما کر ویری گڈ. ہمارے زر مطلع میں ایک اپنا ہلکا سا ان کی معیشت میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. 10 لاکھ موٹر سائیکلیں دیں، 10,000 لیپ دیے. اب یہ سی باتیں کرنے کے 3-4 سال ہر لوگوں کو جس طرح کرانا، گورنر سر ہاؤس کے 10 دروازے لاکھ کھولنا، موٹر سائیکلیں دی یہ گورنر ٹائم صاحب نہیں نے. ہوتا ہے. 10 لاکھ. ہوتا ہے سرکاری وسائل نہیں، ٹیکس کا پیسہ نہیں، عوام کا پیسہ نہیں، اپنے بلے سے اور اپنے دوستوں کی مدد سے. میرے خیال میں یہ ماڈل ایسا تھا جو ایم کیو ایم میں ایک نئی روح ہوئی، نئی ایم کیو ایم دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی، دوبارہ نا امیدی امید میں بدل گئی، بد اعتمادی اعتماد، اور عوام کے بڑے حلقے، بڑے طبقے، زندگی کے ہر شعبے کے لوگ آج جا کے اب سروے کر لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جی آپ کو وہ کہیں گے کہ ہمیں گورنر واپس چاہیے، گورنرشپ واپس چاہیے ایم کیو ایم کے لیے، کراچی کے لیے اور قومی مفادات کے لیے. بھائی ان کا ماڈل گورنر پنجاب، گورنر کے پی کے اور گورنر بلوچستان بھی تو اس کو اڈاپٹ کرے. اور کاش اگر میرے جو افواج پاکستان کے سربراہ ہیں، جنہوں نے اتنا بڑا اعزاز ہمیں دیا، اتنی بڑی عزت اور وقار، پوری دنیا میں ہمارا سر بلند ہوا مارکہ حق میں، اور اس کے بعد عالمی امن کی سفارتکاری میں، اور اب ہم مارکہ معیشت کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں یہ جو 50,000 بچوں کا کامیاب تجربہ ہے، کیوں نہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل فون کر لیں اور 5,000 10,000 بچوں کا گورنر پنجاب گورنر ہاؤس، کے پی کے گورنر ہاؤس بلوچستان میں کریں. ناظرین، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک چیز اگر اسی میں ساری گفتگو میں سے ایک ہی چیز میں آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمیں وزارتیں دی ہیں ان کا اتنا زیادہ بجٹ ہے، اتنی کام کیا، تو دونوں وزارتیں رکھ لیں، ہماری گورنرشپ ہمیں واپس دینے سندھ کے اندر. ان ڈیز ٹو کم لیٹس سی واٹ ہیپنس، بیکاز ایم کیو ایم پاکستان کافی ٹائم سے یہ مطالبات اپنے رکھتی آ رہی ہے، بٹ اب وین اٹ کمس ٹو دا پروٹیسٹ، تو احتجاج کے بعد ان کی سنوائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان ڈیز ٹو کم آپ کو مجھے انتظار کرنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے. ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شفیع جان صاحب. شفیع صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لیٹس اسٹارٹ ود آزاد جموں کشمیر کے الیکشن. واٹ ہیپنڈ سر؟ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، ایک صوبے میں حکومت بھی ہے، پنجاب میں بھی اپوزیشن میں آپ لوگ، وفاق میں بھی اچھی خاصی سیٹیں ہیں. واٹ ہیپنڈ؟ اپوزیشن کی کیا وہ بائیک آؤٹ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ایٹ وانس؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ رائے صاحب. دیکھیں، جہاں تک کشمیر الیکشن کی بات ہے، اس میں کشمیر کی جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کو بلایا گیا. پھر ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ 3 دن تک اس پہ بیٹھی رہی. پھر مشاورت جاری رہی اور آخر میں دونوں نے کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا جائے. میری ذاتی رائے یہ تھی کہ یہ میدان خالی نہ پلیز لیٹ می الاؤ ٹو بریک اے نیوز ٹو یو. اب سے کچھ دیر پہلے آپ کی پارٹی کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اگر ہمیں صرف یہ ایک چیز انشور کر دی جائے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہماری پارٹی کی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی تو ہم اس کے اوپر، اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر سکتے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ان کی سٹیٹمنٹ آئی. دیکھیں، بیرسٹر گوہر صاحب کی چیٹ میرے پاس پڑی ہے. وہ چیٹ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کن وجوہات پہ انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ اس الیکشن کا بائیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی بھی میدانی جو بھی میدان ہے وہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. 8 فروری کو بھی حالات آپ کے سامنے تھے، لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. پھر پنجاب کے بائی الیکشن میں ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ مقابلہ ہوا. اور الیکشن سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی، آپ کا ورکر جو ہے وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے، آپ کی پارٹی کا جھنڈا لگتا ہے، آپ کی پارٹی کا پوسٹر لگتا ہے، جو کہ ابھی جو حالات ہے اس میں تو جھنڈا اور پوسٹر نہیں لگ سکتا، لیکن ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ فارم 45 پہ الیکشن جہاں بھی ہوگا جیت عمران خان صاحب کی ہوگی. اب اس کو 47 پہ کیسے کنورٹ کرنا ہے، اس میکانزم پہ کام کرنا ہے. پاپولیرٹی آج بھی عمران خان صاحب کی برقرار ہے. پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو ان کی پاپولیرٹی کو میچ کر سکے. اور جو ووٹ بینک ہے وہ تحریک انصاف کا ہی ہے، اور واحد نیشنل پارٹی ہے تحریک انصاف جو آپ کو پاکستان کے ہر ضلع میں نظر آئے گی، ہر گاؤں میں نظر آئے گی، اس کا ووٹر آپ کو ہر ضلع میں نظر آئے گا. تو ان تمام تر چیزوں کو پولیٹیکل کمیٹی نے، پارٹی کی لیڈرشپ نے، کشمیر کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے اور ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. شفیع جان صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں میں اور کمیونیکیشن کا کچھ لیک مجھے نظر آ رہی، کمیونیکیشن کا فقدان نظر آ رہا ہے وفاق سے اور صوبے سے. بیرسٹر گوہر اور آپ کی پارٹی
کچھ دیکھیے اگر جو اسٹیٹمنٹ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں انہوں نے، میں نے تو یہ اسٹیٹمنٹ ابھی تک ان کی نہیں دیکھی. اگر یہی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اور اگر انہوں نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. اوکے، فیئر انف. آگے بڑھتے ہیں سر. کوئی مذاکرات، عمران خان صاحب کی رہائی، آپ کی پارٹی کے لیے کوئی ریلیف، سہیل آفریدی صاحب کہیں پہ کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے سو فار؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی بیک ڈور رابطے پہ یقین نہیں رکھتے. ہاں البتہ اگر گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے اور کچھ فنڈامنٹل پوائنٹس ہمارے ہیں، کچھ ہمارے نکات ہیں، ان پہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے تو بالکل چغدئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے اور ان چیزوں پہ بات کرے جس میں مینڈیٹ کی واپسی ہے، فریش الیکشن ہے، نئی ای سی پی کی تعیناتی ہے، عمران خان صاحب تک رسائی ہے. لاسٹ ویک طارق فضل چودھری صاحب میرے مہمان تھے شو میں، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ اپوزیشن پہ بائی نیم پاکستان تحریک انصاف پہ چھوڑ دیا ہے، وہی مقام ڈیسائیڈ کریں، وہی ایجنڈا مذاکرات کا ڈیسائیڈ کریں، وہی ٹائم ڈیسائیڈ کریں، ہمیں اس سے اطلاع دے دیں اور وزیر اعظم صاحب وہاں پہ تشریف لے آئیں گے. تو اتنی اوپن آفر ہے سر آپ کے پاس اب تو. دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ قومی اسمبلی کے اندر ہمارے سیٹوں پہ آتے ہیں، آپ ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں، اچھا جسچر ہے، لیکن اس چیزوں سے آگے بڑھنا ہوگا. ایک ان کا جو رویہ ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا. یہ رویہ جو تحریک انصاف کے مطابق، تحریک انصاف کے متعلق ان کا ایک غیر جمہوری رویہ ہے، اس کو ترک کرنا پڑے گا. تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس دینی پڑے گی. اب تو ان کا نیا وتیرہ آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ یہ انتخابی عمل میں بھی اکیلے دوڑنا چاہتے ہیں اور اکیلے دوڑ کے بھی یہ فنیشنگ لائن تک نہیں پہنچ رہے. پھر آپ بات بڑی واضح ہے کہ ان رویوں کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا. اگر ہم بیٹھیں گے تو ہم یہ سہیل آفریدی صاحب کی تبدیلی کی خبریں کون پھیلاتا ہے، کہاں سے آتی ہیں؟ پھر آپ لوگوں کو سٹیٹمنٹس دینی پڑتی ہیں، اسد کیسر صاحب بھی آتے ہیں، گوہر صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بندہ تبدیل نہیں ہو رہا. کہاں سے خبریں آتی ہیں سر؟ یہ کچھ کالے چینلز ہیں اس وقت صوبے میں جو آپ صبح اٹھتے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نئی سازش، ایک نیا پروپیگنڈا کیچڑ اچالتے ہیں صوبائی حکومت پہ، جس کی کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتی، جس کی کوئی بنیاد ان کے پاس نہیں ہوتی. آفریدی صاحب بڑے کمفرٹیبل زون میں ہے. بجٹ کے حوالے سے بھی یہیں قیاس سرائیاں ہو رہی تھی کہ جی اتنے لوگ ہیں، 30 لوگ ہیں، 40 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں. پھر آپ سب نے دیکھ لیا کہ بڑے آرام سے تمام لوگوں نے بجٹ میں ووٹ دیا. پھر بجٹ کے بعد ابھی دوبارہ سے پھر ملاقاتوں کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ نورین بی بی کو اجازت ہے، وہ ملنا نہیں چاہتی، وہ بھی گئی ملنے لیکن ملنے نہیں دیا گیا. بیرسٹر سیف صاحب کی بات آئی. بالکل اس وقت جو بھی عمران خان صاحب سے اگر ملاقات کی اجازت ملتی ہے ہم اس پہ خوش ہوں گے، چاہے وہ بیرسٹر سیف ہو، چاہے وہ ان کی بہنیں ہو، چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے وکیلوں میں سے کوئی وکیل ہو. ہم اس بات پہ خوش ہوں گے کہ عمران خان صاحب سے کسی کی بھی ملاقات ہو، ان کی جو آئسولیشن ہے وہ ختم ہو. عمران خان صاحب کا اہل آج کے میرے اس شو کے توسط سے آپ ریکویسٹ کریں گے بیرسٹر سیف صاحب کو کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا تو پلیز جائیے؟ نہیں، میں نے تو آپ کے سامنے کہہ دیا کہ بیرسٹر سیف ہو، بیرسٹر گوہر ہو، عمران خان صاحب کی بہنیں ہو، کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، کوئی وکیل ہو، ایون کوئی کارکن ہو، اس وقت کوئی جو بھی عمران خان صاحب سے اگر جس کو موقع ملتا ہے ضرور ملنا چاہیے. باقیوں کو موقع نہیں ملا سر، باقیوں کو موقع نہیں ملا. خبر آتی ہے بیرسٹر سیف صاحب کی. بیرسٹر سیف صاحب کا نام لے کے، بیرسٹر سیف صاحب کا نام لے کے مجھے بتا دیجئے ریزن کہ میں I'm going to send this clip to بیرسٹر سیف صاحب کہ سر آپ کو بھی کہا جا رہا ہے اگر آپ جا سکتے ہیں تو جا کے ملاقات کر لیں. اب نہیں، اگر بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے تو بالکل کر لیں بیرسٹر صاحب ملاقات، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے ملے، ان کی صحت کے بارے میں دریافت کرے، ان کی جو جیل کی مشکلات ہیں ان کے بارے میں بات چیت ہو. تو تمام تری چیزوں کو اگر کسی کو بھی اس ٹائم موقع ملتا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا، اس کو اویل کرنا چاہیے. لاسٹ کویسچن سر، آپ ہی کی اپنی پارٹی کے لوگ جو پاکستان سے باہر موجود ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بہت ایکٹیو ہیں، ان کا ریسنٹ ایک کلیم سامنے آیا تھا. دو کہ یہ سوال میں نے مزمل اسلم صاحب سے بھی پوچھا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو وفاق نے پیسے مانگ رہے صوبوں سے خیبر پختونخوا ہیز اگریڈ اپون. انہوں نے کہا یار ہمیں بجٹ شجٹ پاس ہو گیا، آپ جو کہیں گے ہم کر لیں گے، ذرا ہاتھ تھولا رکھو، ہو جائیں گے پیسے شیسے بھی. آپ لوگوں نے وفاق سے کمٹ کر لیا ہے کہ جتنے پیسے آپ سے چاہیے آپ دیں گے ان کو؟ میں کمپلیٹلی اس کی تردید کرتا ہوں. اور جہاں تک گرانٹ کی بات ہے، دیکھیں این ایس سی کا جو اجلاس تھا اس کے ایجنڈے پہ یہ چیز نہیں تھی. این ایس سی سے پہلے کچھ دیر پہلے شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعلیٰ صاحب سے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے اس ملاقات میں بڑا کیٹیگوریکلی ان کو کہا تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ صوبہ جو ہے وہ یا سی ایم جو ہے وہ اکیلے نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہمیں عمران خان صاحب سے ملنا ہوگا. عمران خان صاحب کے سامنے تمام تر سچویشن رکھی جائے گی. اگر عمران خان صاحب ایگریڈ کرتے ہیں تو 100 بسم اللہ، اگر وہ ایگریڈ نہیں کرتے تو کسی صورت ہم آپ کو گرانٹ نہیں دیں گے. تو ڈے 1 سے ہمارا یہی سٹینڈ ہے، یہی سٹانس ہے.
جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی فیڈرل حکومت کو کوئی بھی گرانٹ ہم نہیں دیں گے. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, جناب صاحب ان کی گفتگو آپ نے سنی. بہت ساری چیزیں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے روز چل رہی ہیں, لیکن انہوں نے تو ایک صرف کالا نیلا پیلا چینل کسی کو بلیم کر دیا کہ وہ چینل اس طرح کی سازشیں کرتا رہتا ہے. لیکن جب خبر آ جاتی ہے تو اس کے بعد تردید کے لیے اسد کیسر صاحب کو بھی میدان میں آنا پڑتا ہے, اس کے بعد بیرسٹر گور صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے. اور اچھی بات یا اچھی ڈیولپمنٹ آج کی پولیٹیکل ہورائزن سے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان ڈیز ٹو کم الیکشن بائیکاٹ جو ہے اس کا خاتمہ کر سکتی ہے اور الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے, وچ از ویری گڈ فار ڈیموکریسی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں میرے ساتھ. ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ جناب حارث نواز صاحب. سر, یہ ریسنٹلی پاکستان نے انڈس واٹرز ٹریٹی پہ ایک سیمینار کروایا. وی آل سو دیٹ کہ وہاں پر بڑی اچھی تقاریر ہوئی, بہت اچھے فیکٹس جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے گئے. انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا اس کو اٹھایا, بہت کور کیا. اس کے بعد سر ہندوستان کا رسپانس بڑا عجیب و غریب سا ہے, چیخنا چلانا بلکنے کی آوازیں آ رہی ہندوستان سے. اس کے بعد دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا اچھا سٹیپ لیا کہ ایک انٹرنیشنل سیمینار کیا, اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کو اجاگر کیا. امریکن ڈیلیگیشن آئے, رشیا کا آیا, چائنا کا آیا, باقی ممالک کے آئے, اور سب نے بلا تفریق انہوں نے انڈیا کو کرٹیسائز کیا جی, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ واٹر ٹریٹی دو ملکوں کے درمیان میں اس کو کوئی یونیلیٹری ختم نہیں کر سکتا, اور ورلڈ بینک اس کے اندر گارنٹر ہے, اور اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک اس لیے ہو سکتے ہیں کہ اٹس اے کوسچن آف 240 ملین لوگوں کی زندگی کیا سوال ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جو وکٹر گاؤ تھے چائنیز جو ڈیلیگیٹ تھے, انہوں نے کھل کے بولا یہاں تک ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس ٹریٹی کا حصہ بھی ہونا چاہیے, لیکن اوپر چائنا بھی اس سندھ کو ریور کو مینیج کرتا ہے. اور ساتھ اس نے کہا کہ پاکستان کو اور فیلڈ مارشل کو اور پرائم منسٹر پاکستان کو ایون امن کے نوبل پرائز کے لیے بھی نومینیٹ کریں, جہاں تک اس نے بات کی جی. تو دیکھ کے کتنا امپورٹنٹ ہے. پاکستان نے بڑا کلیئر کہا کہ یہ ہماری یہ دریا صرف دریا سندھ کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے 240 کروڑ عوام کی زندگی کا مسئلہ ہے. اچھا بیٹ صاحب, یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر قانون کو تو مودی مانتا نہیں ہے. انٹرنیشنل فورمز جو اویلیبل ہیں پاکستان کے, ہم نے ہر جگہ پہ جا کے اپنا مقدمہ لڑا, ہر مقدمہ ہمارے حق میں آیا. واٹ نیکسٹ سر؟ دیکھیں, اس کے بعد سیکنڈ آپ اس سیمینار سے ویکینڈ ایک پیپر ہم تیار کر سکتے ہیں, ہوگا اس کو فالو اپ کے لیے. اٹ کین گو ٹو دا دوبارہ ورلڈ بینک کے پاس, اور وی ہیو آل دا رائٹ ٹو گو ٹو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو, بیکاز یہ اٹس اے ویری سیریس سیکورٹی ایشو. اگر آپ کے جان و مال کی عوام کی کوئی ایشو ہے, وی ہیو آل دا رائٹ ٹو گو ٹو سیکورٹی کاؤنسل, اور چائنا ہمارے سپورٹ میں ہے, اور وہاں جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی دس از دا واٹ اٹس دا سیکورٹی, یہ انڈر واٹر ٹریٹی ہے, یہ سیمینار کی فالو اپ ایکشن ہے, اور ہم وارن کر رہے ہیں کہ اس کو انڈیا کو وارن کر لیں, کیری آؤٹ سم سینکشنز, اور فورس انڈیا کہ امیڈیٹ پانی کو ریلیز کریں, اینڈ وی آر گیونگ ناٹ مور دین 7 to 10 days. And in case United Nations fail to take action, then we are going to take an act of war, and we will take all measures available to ensure that the continuous flow of water continues as per the old system of Indus water. اچھا بیٹ صاحب, یہاں پہ ایک اور چیز مجھے آپ نے جسٹ سیڈ کہ یہاں پر چائنا, رشیا, بہت سارے ممالک کے ڈیلیگیشن بھی آئے ہوئے تھے سیمینار کے اندر. سر مجھے کوئی تاریخ میں, کوئی خبر میں ایسا کوئی ایک ملک بھی نہیں ملتا جو ہندوستان کے ایکشنز کو سپورٹ کرتا ہو. ایوریبڈی ہیز بین سپورٹنگ پاکستان ان دس اسپیسیفک میٹر. دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹریٹی از کرسٹل کلیئر. جی, یہ دو ملکوں کے درمیان ہے, پاکستان اور انڈیا کے درمیان. انڈیا از ان اپر ریپیرین, پاکستان از لوئر ریپیرین. جی, اور انڈس واٹر جو ہے اس کے لیے چائنا از اپر ریپیرین پہ ہے, اور پھر درمیان میں انڈیا آتا ہے. جی ایسا ہی ہے. اور ادھر باقی دونوں ریور جو ہے نا, جیلم اور چناب, یہ کشمیر سے نکلتے ہیں. سو اس کے لیے بڑی کلیئر بات کی گئی ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ یہ پانی کا سسٹم اپر سے نہیں روک سکتے, چاہے ٹریٹی ہو یا نہ ہو. اٹ از اے نارمل نارمس. یہ ٹریٹی نہ بھی سائن ہو, ایون دین ہمارا پانی بینگ لو ریپیرین کوئی اس کو نہیں روک سکتا. اور اگر روکے گا, ہمارے عوام کی جان و مال کی تھریٹ ہوگا, فوڈ سیکورٹی کا تھریٹ ہوگا, ایگریکلچر کا تھریٹ ہوگا, معیشت کا تھریٹ ہوگا. وی ول ٹیک یوز آل اویلیبل مینز, پولیٹیکل بھی, ملٹری. تھینک یو بیٹ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इस पे बड़ा बॉटम लाइन पे ज़रा बात करते हैं कि जब अपने सर्वाइवल पे, जब मेरी मईशत के ऊपर, मेरे मुल्क की ज़राअत के ऊपर, मेरे मुल्क के 24-25 करोड़ लोगों के सर्वाइवल की बात आ जाएगी तो आई विल गो टू एनी एक्सटेंट। व्हेन आई से एनी एक्सटेंट आई मीन एनी एक्सटेंट। तो वहाँ पे ऑब्वियसली पहले हर जो फोरम है, जो लीगल फोरम है, उस पर बात की जाएगी। पहले भी पाकिस्तान कर रहा है, और अगर वहाँ से कहीं से हिंदुस्तान अपनी हठधर्मी से नहीं हटता तो एवरी पॉसिबल एक्शन विल बी टेकन फॉर द सर्वाइवल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।